सर्कुलर रोड मिलेगी। इसी तरह जो मंसूबा क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अधूरा था, जिससे कि 60-70 गांव खंडरात की सड़क से चला करते थे, और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो भी किला अहमदाबाद नूनार मुसलमानिया का जो सड़क है वो तेजी के साथ तकमील हो रहा है और एक नया तोहफा आपको मिलेगा इंशाअल्लाह। आज पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में जहां मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, चप्पे चप्पे पर तरक्याती मंसूबों की निशानियां आप देख रहे हैं। ये वही पंजाब था जिसमें 4 सालों के अंदर इसे खंडर में तब्दील कर दिया गया, और पीटीआई ने शहबाज शरीफ साहब की 10 साल की मेहनत पर उस्मान बुज़दार का तोहफा देकर पंजाब से मुस्लिम लीग नून को वोट देने का बदला लिया, और तमाम शोबों के अंदर तबाही और बर्बादी लाकर उस तरक्की पर पानी फेर दिया। लेकिन अब फिर पंजाब में वजीर आला मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में तामीर और तरक्की का अमल शुरू हो चुका है, और वफाकी सतह पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत की बहाली का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो मईशत जिसको इमरान नियाजी तबाह कर गया था, पाकिस्तान को दिवालिया करके छोड़ गया था, पूरी दुनिया में इस बात पे शर्तें लग रही थीं कि पाकिस्तान कितने हफ्तों में दिवालिया होगा। आज उस पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बदल चुका है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मुआशी बहाली के चर्चे हैं। ये कहा जा रहा है कि 2 सालों में जो पाकिस्तान ने कारनामा किया तबाही के किनारे से वापस आने का, ये एक मोजज़ा है। मेरे भाइयों, इमरान नियाजी का तोहफा ये था कि दुनिया में इस बात पे शर्तें लग रही थीं कि पाकिस्तान कितने हफ्तों में दिवालिया होगा, और मुस्लिम लीग नून का ये कारनामा है कि आज शर्तें इस बात पे लग रही हैं कि अगर हिंदुस्तान ने दोबारा पाकिस्तान से छेड़छाड़ की तो अगली दफा पाकिस्तान हिंदुस्तान के कितने जहाज गिराएगा। बनाया जिन्ना नारोवाल, सजाया जिन्ना नारोवाल, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया पाकिस्तान की फतह के गुण गा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को वो मजा चखाया है कि उसकी नस्लों को भी याद रहेगा कि पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने का क्या अंजाम होता है। एक वो वक्त था 2019 में कि जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो वो बुज़दिल वजीर आजम असेंबली में खड़े होकर पूछता था कि भारत ने हमला किया है तो मैं क्या करूं, मैं कोई भारत पे हमला कर दूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह शेर वजीर आजम था कि जिसने मुसल्लह अफवाज को कहा कि अगर भारत ने हमला किया है तो उसे ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा उसको ऐसा सोचने की हिम्मत भी ना हो। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान मार्का हक जीतने के बाद
دنیا کی نظروں میں ایک عزت، وقار اور اپنی پہچان منوا چکا ہے، جس کی مثال امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بار بار دی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے 7 جہاز گرائے ہیں۔ اور اسی طرح افغانستان سے جو دہشت گردی ہوتی تھی اس کا بھی منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ دوحہ کے اندر مذاکرات میں سیز فائر پر اتفاق ہوا ہے اور افغانستان کی حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نے اپنے جوانوں کے، اپنے افسروں کے بڑے جنازے اٹھا لیے دہشت گردی کے نتیجے میں۔ بزدل دشمن بزدلانہ حملے کر کے دہشت گردی کے ذریعے ہمارے ماؤں کے بیٹے شہید کرتا تھا۔ ہماری ان عظیم ماؤں کو سلام ہے کہ جن کے بہادر جوان، جن کی شادی طے تھی لیکن وہ مہینہ پہلے اس وطن کی خاطر لہو میں لت پت اپنی گھروں کو جب ان کی لاشیں آئیں تو ان کی ماؤں نے فخر سے ان کا ماتھا چوما کہ ہمارا بیٹا پاکستان کے لیے شہید ہو گیا ہے۔ میں منظور پورے میں ادھر ایک گاؤں میں گیا، وہاں اس ماں سے ملا جس کا بیٹا واپس گھر آ رہا تھا، اپنی یونٹ سے چھٹی پہ نکلا اور اس نے اپنی ماں کو فون کیا کہ ماں جی کل میں آپ کے پاس ہوں گا۔ راستے میں دہشت گردی سے وہ شہید ہو گیا۔ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی، لیکن جب میں نے اس ماں سے تعزیت کی تو اس ماں نے کہا کہ مجھ سے افسوس نہ کریں، مجھے مبارک دیں کہ میرا بیٹا اس ملک کے لیے شہید ہو گیا ہے اور مجھے اپنے بیٹے پہ فخر ہے۔ جس ملک کے اندر ایسی بہادر مائیں ہیں وہ ملک کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہم نے مسلح افواج کی بہادری سے، مسلح افواج کے جذبوں کے ساتھ مارکہ حق میں کامیابی حاصل کی ہے، اب پاکستان کے 24 کروڑ عوام کا اور ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے مارکہ ترقی کو بھی جیتنا ہے۔ انشاءاللہ مارکہ ترقی تب جیتا جائے گا کہ جب ہم اپنے فوج کے جوانوں اور افسروں کے سچے جذبوں کی مثال بن کر اپنے اپنے شعبے کے اندر اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے محاذ پہ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے فوج کے جوان تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمارا استاد سکول وقت پہ نہیں جاتا، اگر ہمارا استاد اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو پھر مارکہ ترقی نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر ہمارا دکاندار اپنے تول کو ٹھیک نہیں کرتا اور مال سے ملاوٹ ختم نہیں کرتا تو مارکہ ترقی نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر ہمارا ڈاکٹر ہسپتال کی ڈیوٹی میں اپنا فرض پورا ادا نہیں کرتا تو یہ مارکہ ترقی نہیں جیتا جا سکتا۔ اگر ہمارا کسان اس ملک کی دھرتی کو چیر کے اپنی پیداوار دگنی نہیں کرتا تو ہم مارکہ ترقی نہیں جیت سکتے۔ اگر ہمارے ملک کا صنعت کار اپنے پیسے باہر سے پاکستان نہیں لے کر آتا
اس سے کارخانے نہیں لگاتا تو ہم مارکہ ترقی نہیں جیت سکتے. تو اس لیے اب یہ سویلین آبادی کا بھی امتحان ہے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے لیے محنت کریں, اسی جذبے کے ساتھ اپنی قربانی پیش کریں. اگر کوئی شخص آمدن کماتا ہے اور وہ ٹیکس چوری کرتا ہے تو وہ پاکستان کے مارکہ ترقی کو ناکام بنا رہا ہے. ہم جتنی آمدن کماتے ہیں اس سے دیانتداری کے ساتھ ٹیکس ادا کرنا ہماری مارکہ ترقی کے اندر ہمارا حصہ ہے. اگر ہم وہ نہیں ڈالیں گے تو اکیلے فوج کی قربانیوں سے یہ پاکستان عظیم نہیں بنے گا. پاکستان کی فوج کی قربانیوں کے ساتھ 24 کروڑ عوام کو بھی اسی جذبے کو زندہ کرنا ہوگا کہ ہمارا ملک پہلے نمبر پہ ہے, باقی ہر چیز دوسرے نمبر پر ہے. اور اس ملک کی عظمت اور ترقی کے لیے ہم پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور ہر کام کو دیانتداری کے ساتھ کریں گے تو پھر پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. میرے بھائیوں, الحمدللہ ہم نے نارووال کے اندر دیانت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ جو خدمت کا ریکارڈ بنایا ہے. آج آپ کو اس بات پہ خوشی ہونی چاہیے کہ پورے پاکستان کے اندر نارووال کی ترقی کی مثالیں دی جاتی ہیں. ہر میٹنگ کے اندر مجھے تانا دیا جاتا ہے کہ تم نے نارووال کو بہت آگے ترقی دے دی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو کس نے روکا تھا, آپ بھی میں ترقی کر لیتے اپنے اپنے علاقے لیکن ہم پورے پاکستان کی ترقی کے بھی جو منصوبے شروع کر چکے ہیں, انشاءاللہ تعالی اس کے نتیجے میں پورا پاکستان ایک مضبوط معیشت بنے گا. ہم نے اس سے پہلے پاکستان کے بجلی کا بحران ختم کیا, نئے منصوبے لگائے, ہم نے موٹر ویز بنائی. وزیر اعظم نواز شریف کی قیادت میں ہم نے سی پیک جیسا منصوبہ بنایا. ہم نے درجنوں یونیورسٹی کے کیمپس پورے ملک کے اندر بنائے. صرف نارووال میں یونیورسٹیاں نہیں بنی, پشین میں بھی بنی, نوشکی میں بھی بنی, وڈ میں بھی بنی, خزدار میں بھی بنی, گوادر میں بھی بنی, تربت میں بھی بنی, فاٹا میں بھی بنی. ہر پاکستان کے پسماندہ علاقے میں ہم نے یونیورسٹیوں کے کیمپسز کا جال بچھایا تاکہ پاکستان کے نوجوان تعلیم حاصل کریں. پاکستان کے نوجوان کا مستقبل اچھی تعلیم کے ساتھ ہے. پاکستان کے نوجوان کا مستقبل کمپیوٹر کی تعلیم کے ساتھ ہے. آج وزیر اعظم شہباز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ اپنے نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دیں, کمپیوٹر کے کورسز دیں. چین کے تعاون سے ہم نے 3 لاکھ نوجوانوں کے سالانہ آئی ٹی میں, کمپیوٹر میں تربیت کا منصوبہ شروع کیا ہے, جس سے ہمارے نوجوان انشاءاللہ تعالی کمپیوٹر کا علم لے کر اپنے لیے نیا مستقبل بنائیں گے اور وہ نئی جدید معیشت کے معمار بنیں گے. ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ جو نوجوانوں کو کٹے اور کٹیاں بیچیں, جو نوجوانوں کو مرغیاں اور انڈے دکھائیں. ہم نوجوانوں کو کمپیوٹر دے رہے ہیں, ہم نوجوانوں کو آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. ہم نوجوانوں کو 5ویں صدی میں نہیں لے کے جانا چاہتے, ہم نوجوانوں کو 21ویں صدی کا معمار بنانا چاہتے ہیں. یہی فرق ہے مسلم لیگ نون کا, اور یہی فرق ہے اس بیمار شخص کا جو جیل کے اندر بیٹھا ہے. آج پاکستان کے اندر میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے. بدقسمتی سے
قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے انتہا پسندی کو فروغ دیا۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، پاکستان قائد اعظم نے اس لیے بنایا تھا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ کی روشنی میں ایک ایسا ملک بنائیں کہ جہاں مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم بن کر زندہ رہ سکیں۔ جو میثاق مدینہ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ مسلم ریاست کے اندر رہنے والا ہر شہری اس کی مثال ایک امت کی ہے، ایک قوم کی ہے، ایک خاندان کی ہے۔ جو بھی پاکستانی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ مسیحی مذہب سے ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ سکھ مذہب سے ہے، چاہے وہ پارسی مذہب سے ہے، جو پاکستان کا شناختی کارڈ رکھتا ہے، جو پاکستانی شہری ہے، وہ پاکستان کے قبیلے کا رکن ہے۔ ہم اس کے ساتھ کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ یہی اسلام کی تعلیمات ہیں جن کو کچھ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ اسی طرح کچھ مذہبی گروہ ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اسلام کی ٹھیکیداری لے لی، ہر مسلمان کا خدا کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، اور ہر مسلمان کو اس بات پہ فخر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کو اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور اپنے مال سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی گروہ یہ کہے کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیکہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کو سرٹیفکیٹ دیں گے، تو وہ پھر تحریک نہیں ہے، وہ فتنہ ہے جو مسلمانوں کو تقسیم کر رہا ہے، انتشار پیدا کر رہا ہے خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر۔ اس لیے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان چوکیدار ہے، ہر مسلمان پہرے دار ہے، اور ہر مسلمان اس کا فخر ہے کہ وہ ان پر یقین رکھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، چودھری اشرف اکبر، چودھری اکبر۔ ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ایمان کی۔ ایمان کا سرٹیفکیٹ تو قیامت کے دن دیکھ کر اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کس کی جنت ہے اور کس کی جہنم ہے۔ اس دنیا کے اندر کون شخص ہے جو کسی کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کر سکے؟ یہ فیصلہ تو میرے رب کا ہے کہ کون جنت کا مسافر ہے اور کون جہنم کا مسافر ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کی مخلوق کے لیے اس دنیا کو جنت بنانا ہے، اس دنیا کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر شخص عزت کے ساتھ، تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے اور امن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ نظریہ ہے جو مسلم لیگ کا ہے، اور مسلم لیگ پاکستان کو اس نظریے کی بنیاد پہ تخلیق کرنے والی جماعت ہے۔ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور ماں سے زیادہ بچے کا اور اولاد کا کسی کو نہ پتہ ہوتا ہے نہ درد ہوتا ہے۔ پاکستان کا جو درد مسلم لیگ کو ہو سکتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا، اور پاکستان کی مستقبل کی فکر جتنی مسلم لیگ کو ہو سکتی ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ مسلم لیگ پاکستان کی ماں ہے، اور اپنی ماں کی گود سے جو بھی اولاد دور ہوتی ہے وہ تکلیف میں ہوتی ہے، اور ہر شخص کو راحت، خوشی اور نصیب اپنے ماں کی آغوش میں ملتا ہے۔ اسی لیے جب بھی پاکستان مسلم لیگ کی آغوش میں آیا ہے
اس نے ترقی کی ہے، یہ پھلا ہے، یہ پھولا ہے، اور جب بھی مسلم لیگ سے پاکستان کو چھینا گیا ہے تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے، کباڑا ہوا ہے۔ اور میں نوجوانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کی تعمیر کریں، پاکستان کی اڑان کے اندر حصہ ڈالیں، تاکہ پاکستان کو ان بلندیوں کے اوپر لے جائیں کہ دنیا ہماری مثال دے کہ جیسے معرکہ حق کے اندر ہم نے ہندوستان کے 7 جہاز گرا کے دنیا کو ششتر کر دیا، اسی طرح معرکہ ترقی میں بھی وہ سپیڈ دکھائیں کہ دنیا پاکستان کی ترقی کی سپیڈ کو اسی طرح یاد کرے جیسے معرکہ حق کو یاد کرتی ہے۔ میں آپ کو آخر میں پھر مبارک دیتا ہوں آپ کے ترقیاتی منصوبوں پر۔ یہ ہمارا آپ پر احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ یہ پاکستان کے وسائل پہلے بھی موجود تھے، لیکن پی ٹی آئی کے دور میں دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا، اپنی جیبیں بھری گئیں، لیکن عوام کے کسی منصوبے پہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا نظر نہیں آیا۔ کوئی پی ٹی آئی والا نہیں گنا سکتا کہ 4 سالوں کے اندر ان کی مرکز کی حکومت تھی، پنجاب کی حکومت تھی، کہاں پیسہ لگا، کون سا منصوبہ بنا۔ بس خان نے جی ہمیں شعور دے دیا۔ شعور کس چیز کا دیا ہے؟ گالیاں نکالنے کا شعور دیا ہے، نفرت کرنے کا شعور دیا ہے، پاکستان کے ریاست سے لڑنے کا شعور دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 100 بار لعنت ہے ایسے شعور کے اوپر جو پاکستان کی ریاست سے آپ کو لڑائے، جو پاکستانی قوم کے اندر نفرت اور انتشار پیدا کرے۔ ہمیں ایسے شعور کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں وہ شعور چاہیے کہ جو ہمیں قائد اعظم کا سپاہی بنائے، جو پاکستان کا معمار بنائے، جو ہمیں سچا مسلمان بنائے، اور جو ہمیں آپس میں اتفاق سے، پیار سے، محبت سے رہنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھائے۔ وہ شعور ہے جو مسلم لیگ اپنے نوجوانوں کو اور اپنی جماعت کے ہر کارکن کو دیتی ہے۔ یہ وہ شعور ہے جو ہم نے قائد اعظم سے سیکھا ہے، اور یہ وہ شعور ہے جو ہمارے قائد نواز شریف نے ہمیں سکھایا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔